बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इंशाअल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 60 से शुरू करेंगे। तो पढ़ता हूँ मैं कि अल्लाह ताला कहते हैं, क्या नहीं देखा आपने इनकी तरफ जो दावा तो करते हैं कि ईमान लाए इस किताब के साथ जो उतारी गई आपकी तरफ और जो उतारा गया आपसे पहले, इसके बावजूद चाहते हैं कि फैसला करने के लिए अपने मुकदमात तागूत के पास ले जाएं, हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया था कि इनकार करें तागूत का, और चाहता है शैतान के बहका दे इन्हें बहुत दूर तक। जब कहा जाए इन्हें कि आओ इस किताब की तरफ जो उतारी है अल्लाह ने, और आओ रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो आप देखेंगे मुनाफिकों को कि कैसे मुंह मोड़ लेते हैं। सो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो जिक्र कर रहे हैं यहूदियों का और इंसार का कि और एक रवायत में एक मुसलमान का भी जिक्र है कि जब इनके दरमियान कोई झगड़ा होता, कोई ऐसी बात होती जहाँ जिसके लिए इन्हें किसी तीसरे के पास जाना पड़ता सुलह के लिए या इंसाफ के लिए या फैसले के लिए, तो ये जब यहूदी, और यहाँ पे इस बात को देखें कि यहूदी वो हैं जिन्होंने इनकार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औसाफ थे। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहीं क्या नहीं देखा आपने इनकी तरफ जो दावे करते थे कि हम ईमान लाए इस किताब के साथ और जो उतारी गई आपकी तरफ और जो उतारा गया आपसे पहले। तो ये वो लोग हैं जो कहते थे कि इस किताब यानी कुरान की पर भी हम ईमान रखते हैं और उससे पहले भी जो उतारा जा चुका है, तो उससे तौरात और इंजील जो है वो अल्लाह ताला कह रहे हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि ये वो लोग हैं जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की बजाय ये तागूत के पास जाते हैं, यानी शैतान जो यहूदी था उसके पास जाते हैं, क्योंकि इन्हें अब यहूदियों का जो जैसे रवायत में आया कि वो ये प्रेफर करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं, लेकिन इंसार में से जब उनकी कोई ऐसी बात होती तो इंसार कहते कि नहीं हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम तागूत के पास जाएंगे, यानी किसी यहूदी के पास जाएंगे। तो अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि ये शैतान है इनको बखा रहा है और इनको एक जो है इतना बेखाएगा कि ये बहुत दूर तक चले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं आपसे रोगर्दानी करते हुए बस क्या हाल होता है जब पहुंचती है इन्हें मुसीबत अपने करतूतों की वजह से जो आगे भेजे हैं इनके हाथों ने, फिर हाजिर होते हैं आपके पास कस्में उठाते हुए अल्लाह की, कहते हैं बाखुदा नहीं कसद किया था हमने मगर भलाई और बाहमी मसलहत का। ये लोग हैं जो खूब जानते हैं अल्लाह ताला जो कुछ इनके दिलों में है हबीब चश्म पोशी फरमाइए इनसे और नसीहत करते रहिए इन्हें, और कहिए इन्हें तन्हाई में ऐसी बात जो मौसर हो। सो आखिर में जो दो बातें जो मैं जो थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा वो हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नसीहत करते रहें, और फिर कह रहे हैं कि आप बात करें इनसे तन्हाई में। तो आज के जो मॉडर्न दौर है उसमें भी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक तो ये बात है, और हम बच्चों से भी ज़ाहिर है हम अपने ख़ानदान में जो लोग होते हैं उनसे भी जब हम बात करते हैं तो हम उनको एक छोड़ नहीं देते, हम उनसे बात करते रहते हैं। और यही तलकीन अल्लाह ताला ने की है कि आप जो भी कोई हो, छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, अगर उसकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही तो उसको छोड़ ना दें, अल्लाह की खातिर उसको छोड़ ना दें, उसको नसीहत करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर और दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला उन पर फजल करे। और फिर जो सबसे बेहतर चीज़ है कि जब आप चाहते हैं नेक नीति से किसी को सिखाएं तो फिर तन्हाई में बात करें, अकेलेपन में बात करें, जो भी आप समझाना चाहते हैं, जो भी आप उसको उस तक पहुंचाना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वो तन्हाई में करें बजाय इसके कि आप महफिल में बैठ के बात करें। इससे बातें बिगड़ती हैं, सुलझती नहीं। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। वर्स नंबर 64। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर इसलिए कि इसकी अताअत की जाए अल्लाह के अज़न से, और अगर ये लोग जब जुल्म कर बैठते हैं अपने आप पर
پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے، اللہ تعالیٰ سے نیز مغفرت طلب کرتے، ان کے لیے رسول کریم بھی تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ مغفرت طلب کرتے ہیں آپ کے پاس آ کر، اور پھر آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے ایک دو بہت پیاری باتیں ہیں۔ جو استغفار ہے وہ دو قسموں کا ہے، ایک استغفار ہے کلام میں اور دوسرا استغفار ہے اعمال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ اس میں جو معنی نکلتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استغفار کلام سے کرتے ہیں، یعنی منہ سے کرتے ہیں، اور ان کے جو رویہ ہوتا ہے، اصلی جو ان کی عادتیں ہوتی ہیں یا ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اس پہ غور نہیں کرتے، اور اصل جو استغفار ہے وہ ہے اعمال کا، یعنی اپنے آپ کو روکنا کسی جب اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر اپنا فضل کیا ہے اور آپ کو احساس ہوا ہے کسی غلطی کا، تو پھر اس سے بچنا جو ہے یہ اعمال کا استغفار ہے۔ آگے جو چلتے ہیں وہ ہے آیت نمبر 65۔ بس ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم۔ اب یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ آیت شروع کر رہے ہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کر رہے ہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائے آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑے ان کے درمیان، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں پر تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا، اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان کو، ایک تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی تھی جب ان کو معراج پہ لے کے گئے تھے، پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ ہے محمد ہے مصطفیٰ آپ کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور جو فیصلے آپ ان کے درمیان کرتے ہیں، چاہے ظاہر ہے جب دو فیصلہ ہوتا ہے تو یا ایک میچ ہوتا ہے تو اس میں ایک ونر ہوتا ہے اور ایک لوزر ہوتا ہے، تو اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ آپ فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے ایک فریق پہ وہ بھاری پڑتا ہے، جب تک وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے دل و جان سے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اسی آیت میں ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت تک نہیں ہو سکتے، ہم کسی صورت میں بھی مومن نہیں ہو سکتے جب مومن کا تو رتبہ ہی کچھ اور ہے، لیکن ہماری بگننگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، جب تک ہم ان کی ذات اور ان کے جو سنت ہیں ہم کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ پچھلی خوبصورت یہاں بات دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جو مہربانی فرما رہے ہیں اس کو پہ دیکھیں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ استغفار جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کلام سے اور ایک ہے اعمال سے۔ اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں رب العزت کہ جب تک آپ مومن، کوئی انسان مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو حاکم نہ مانے اور جو بھی آپ کے فیصلے ہیں وہ دل و جان سے قبول نہ کرے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، تو کیا جب ہمیں کرنی پڑ جائے تو ہم میں سے کتنے کریں گے؟ تو یہاں پہ بہت غور و فکر والی بات ہے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کام جو ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، اور ان کی سنت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی سنتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا، اللہ اور دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا پروردگار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو ان کی سنتوں پہ ہمیں اپنانے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق دے، ہمیں مضبوط کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ہمیں ہمارا جو ہے عقیدہ اور عملی طور پر اس کو مضبوط فرما، تاکہ ہم بہتر انسان ہو سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جب ہم روزے رکھیں گے،
اور زکوٰۃ دیں گے اور عمرے حج کریں گے تو پھر ان حجوں اور نمازوں کا اور روزوں کا جو مقام ہے وہ آپ اور میں تو کم از کم تصور نہیں کر سکتا۔ اور دعاؤں میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے، اور جتنے بھی اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ رمضان کے مہینے میں روز کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں جو جتنی بھی برکتیں ہیں، آخری دنوں میں جو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگ سکیں، اس سے استغفار کر سکیں، اس سے جو ہے اس کی توجہ جو ہے وہ طلب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے جو بھی ہم سے پیار کرنے والے جو بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جو بیٹھے ہیں، جو بیٹھیں گے، ہمارے مردوں میں سے، ہماری عورتوں میں سے، ہماری نبی کی امت میں سے جو چلے گئے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کو یا ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اور جو ہم میں سے ہیں، جو ہم میں سے ہماری نسلوں میں سے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں ان کا اثر جو ہے وہ ہماری نسلوں پہ چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کے اثرات جو ہے وہ ہماری نسلوں پہ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ان مسلمانوں کے لیے جو دنیا میں کہیں بھی بے بس ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو کمزور ہیں، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے، اللہ تعالیٰ اس برکت والی گھڑیوں کے صدقے، اس رمضان کے صدقے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حساب سے، ان کے پیٹوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی بدنوں کو مضبوط کر دے اگر ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والوں کو اپنے حساب سے نپٹ لے۔ جو بھی بیمار ہیں کرنٹ اور جو بھی جس بیماری میں ہیں، جس کسی وجہ سے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، بڑوں کے، چھوٹوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے، ہماری جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں سمجھ دے، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرما، اور جو نہیں مانگتے ان پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرما، جو پریشان حال ہیں کہیں بھی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں جو حیا اور شرم جو ہے اسلام کا ایک بہت بڑا جز ہے اس کو رکھے، اور جو باقی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔